वेलकम टू यास्मीन फारूक। आवाज़ की दुनिया से आपको लुबाबा हैदर का सलाम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जवानी के नशे में मस्त काबिल नफ़रत किरदार का फसाना, राज़ी बरसा, मलिक सफदर हयात की डायरी से इंतखाब। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। ये उन दिनों का वाक़या है जब सैलाब ने सरज़मीन पंजाब को तहोबाला करके रख दिया था। 5 दरियाओं की धरती अक्सर व बेशतर मौसम बरसात में सैलाब की मेहरबानियों का निशाना तो बनती ही रहती है, लेकिन कभी कभी इस मेहरबान मेहमान की आमद ऐसी तबाकुन और हलाकत खेज साबित होती है कि मेज़बान धरती को संभलने और सुधरने में महीनों लग जाते हैं। इस दौरान में ऐसे सनसनीखेज और इबरतनाक वाक़यात भी जन्म लेते हैं जिनके जिक्र से रोंगटे खड़े हो जाएं। वो साल भी इसी नौयत के वाक़यात का मंजरनामा था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक चौंका देने वाली इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। कांस्टेबल हक नवाज ने मेरे कमरे में आकर बताया कि खेतों में से एक जवान लड़की की लाश मिली है। किसके खेतों में? हाजी मुबारक के खेतों में जनाब। हाजी मुबारक उसी इलाके का रिहायशी एक छोटा ज़मींदार था और उसकी ज़मीन दरिया के किनारे से लगी हुई थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, इस वाक़े की इत्तला किसने दी है? सिराजदीन लाश के बारे में इत्तला देने थाने आया था। वो भी इसी कस्बे में रहता है। वो सुबह खेतों में से गुजरकर दरिया की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो सैलाब ज़्यादा ज़मीन पर एक जवान लड़की को बेसुध पड़ा देखकर हैरान रह गया। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मज़कूर लड़की के करीब चला गया और तभी उस पर इंकशाफ हुआ कि वो लड़की ज़िंदगी की रौनक से खाली हो चुकी है। उसके बाद वो सीधा थाने चला आया था। हक नवाज ने एक ही सांस में लड़की की लाश और इत्तला करंदा के बारे में तफसील बयान कर दी तो मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, सिराजदीन इस वक्त कहाँ है? वो तो चला गया जनाब। कमाल है, मुझसे मिले बगैर वो कैसे चला गया? मैंने तेज़ नज़रों से कांस्टेबल को घूरा। बात दरअसल यह है जनाब, सिराज की बीवी जचकी के अमल से गुजरने वाली है। वो दरिया के उस पार एक दाई के पास जा रहा था। खेतों में पड़ी लड़की की लाश देखकर वो मजबूर हो गया कि पहले इस वाक़े की इत्तला थाने में दे, उसके बाद दाई को बुलाने के लिए दरिया की दूसरी जानिब जाए। उसके जज्बे ने मुझे बेहद मुतासर किया, लिहाजा मैंने उसे फ़ौरन जाने की इजाज़त दे दी। सिराजदीन ने वादा किया है कि वो दाई को अपनी बीवी के पास छोड़कर दोबारा थाने आएगा, फिर हम उससे ज़रूरी पूछगछ कर सकते हैं। अभी क़यामत आने में काफ़ी देर लगेगी, मैंने सोच में डूबे लहजे में कहा। क़यामत? हक नवाज, मैंने बुज़ुर्गों से सुन रखा है कि जब तक इंसानियत से भरपूर कोई एक भी इंसान इस रोए ज़मीन पर बाकी है, क़यामत नहीं आ सकती। ये ठीक है कि अच्छे लोगों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अभी इस दुनिया में ऐसे नेक दिल, हमदर्द और मेहरबान अफराद मौजूद हैं जिनके दम से इंसानियत का भरम कायम है, और सिराजदीन भी उन्हीं में से एक है। देखो, उस अल्लाह के बंदे की घर वाली बच्चे को जन्म देने वाली है। वो इस अमल को आसान और महफूज बनाने के लिए दरिया के उस पार एक दाई को लेने जा रहा था, लेकिन इंसानी हमदर्दी और इखलाकी फ़र्ज ने उसे रोक लिया। पहले उसने थाने में इत्तला दी, फिर अपने मकसद के हुसूल के लिए आगे बढ़ा। दूसरों के काम आना ही इंसानियत की महराज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, मैं सिराज को अच्छी तरह जानता हूँ। वो वाकई बड़ा बीबा बंदा है। चौधरी फरीद कहाँ है? मैंने पूछा। फरीद नामी एक कांस्टेबल मेरे थाने के अमले में शामिल था। उसका किसी चौधरी ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ रिश्ता नहीं रहा था, उसके बावजूद भी उसके नाम के साथ चौधरी का लफ्ज़ जुड़ा हुआ था। बात दरअसल ये थी कि कांस्टेबल फरीद को हर काम, हर मामले में पेश पेश रहने का बहुत शौक़ था। वो ख़ुद को लीडर समझता था। उसके इसी चौधराना स्टाइल ने उसे चौधरी फरीद मशहूर कर दिया था। मजाक मजाक में जोड़े जाने वाला ये लफ्ज़ अब उसके नाम का हिस्सा बन चुका था। मलिक साहब, फरीद तो इमदादी पार्टी के साथ गया हुआ है। उस साल सैलाब ने जिस तूफ़ानी अंदाज में तबाहकारी मचाई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से हर इलाके के थाने को यह काम मौसूल हुए थे कि वो इमदादी पार्टियाँ तश्कील दें जो गिरदोनवा के इलाकों का गश्त करें और सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद और बहाली के लिए काम करें। चुनांचे मैंने अपने थाने के अमले में से 3 अफराद की इमदादी पार्टी तरतीब दी थी, जिनकी क़यादत कांस्टेबल चौधरी फरीद के ज़िम्मे थी। ये लोग इलाके के अफराद के साथ मिलकर फौरी इमदादी कामों में मसरूफ़ थे, लिहाजा उन तीनों का ज़्यादातर वक्त थाने से बाहर ही गुजरता था। फरीद के साथ दूसरे 2 कांस्टेबल्स आफ्ताब और मंजूर थे। पहले मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं फ़रीद को अपने हमरा जाए वक़ा पर ले जाऊँगा, मगर उसकी अदम दस्तियाबी को देखते हुए मैंने हक नवाज को साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया और उसे उस फैसले से आगाह भी कर दिया। मेरा इशारा पाते ही हक नवाज जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक 10 मिनट बाद हम जाए वक़ा की जानिब रवाना हो गए। हाजी मुबारक की ज़मीन दरिया के किनारे से लगी हुई थी। ऐसी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कोई कलाम नहीं होता।
لیکن جب کبھی دریا میں طغیانی آئے اور اس کا پیمانہ چھلک جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی قطع اراضی کو ہی پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک آفاقی فارمولا بھی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ جس شے سے حاصل ہو رہا ہو، اگر وہ شے اس سے بگڑ جائے تو سب سے زیادہ ضرر رسا بھی وہی ثابت ہوتی ہے۔ اس سیلاب نے دریا کے کناروں کو مختلف مقامات سے اس قابل رہنے نہیں دیا تھا کہ وہ دریائی پانی پر قابو رکھ سکیں۔ دریا کے کنارے دو مضبوط اور توانا بازوؤں کی مانند ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ بہنے والے پانی کو اپنے آغوش میں سمیٹے رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کے دونوں بازو کندھوں سے کٹ جائیں تو وہ اپنی آغوش میں موجود کسی شے پر گرفت قائم رکھنا بھی اس کے بس میں نہیں رہتا۔ کچھ ایسا ہی حال اس دریا کا بھی تھا۔ سیلاب نے دریا کے اس کنارے کو بری طرح پچھاڑ ڈالا تھا جو ہمارے علاقے سے لگا ہوا تھا۔ حاجی مبارک کی اراضی چونکہ دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی، لہٰذا اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس جوان لڑکی کی لاش اسی زیر آب زمین پر پڑی ملی تھی۔ چند منٹ کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہم سے پہلے بھی چند افراد وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ میں مذکورہ لاش کے قریب چلا گیا اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس بات کا یقین مجھے پہلی ہی نظر میں ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر ضروری امور کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی موت واقع ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ عین ممکن تھا کہ اس نے گزشتہ شام یا رات کے ابتدائی حصے میں موت کو گلے لگایا ہو۔ اس کے بدن پر بظاہر ایسی کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی جسے اس کی موت کا سبب سمجھا جاتا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود نصف درجن افراد سے باری باری اس متوفی لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ ان سب کا تعلق اسی گاؤں یعنی موضع چک جمال سے تھا۔ انہوں نے مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک جیسا جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ متوفی بدنصیب چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی۔ یہ جواب خاصا فکر انگیز و تشویشناک تھا۔ اگر وہ چک جمال سے تعلق نہیں رکھتی تھی تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ اسے کس نے موت کے حوالے کیا اور کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات تھے جن کے جوابات مجھے تلاش کرنے تھے تاکہ اس اجنبی لڑکی کی پراسرار موت کا معمہ حل کیا جا سکے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی عمر بھی میرے محتاط اندازے کے مطابق 19-20 سال رہی ہوگی۔ ایک خطرناک سوال میری سوچ کو خاصا منتشر اور بے چین کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی، اس خاص قسم کی تشویش نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس بات کے امکانات بہت کم تھے کہ اس بدنصیب کی موت طبعی ہوئی ہوگی، اگرچہ اس کے بدن کے کھلے حصوں پر مجھے ایسے آثار دکھائی نہیں دیے تھے جس سے یہ اندازہ قائم کیا جاتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ہاں، پوسٹ مارٹم سے حالات کی اصلی صورت سامنے آ سکتی تھی۔ فی الوقت میں اس اجنبی لڑکی کی موت کے حوالے سے کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے سے پہلے میں نے گاؤں سے مزید افراد کو جائے وقوع پر طلب کیا اور ان سے متوفی لڑکی کے بارے میں استفسار کیا۔ دراصل میں اپنے طور پر یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں ہے۔ چک جمال میں بسنے والے متعدد معتبر افراد نے جب مجھے یقین دلایا کہ اس لڑکی کا ان کے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں تو میں نے جلدی موقع کی ضروری کارروائی نمٹائی اور مذکورہ لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ جائے وقوع پر موجود افراد سے میں نے ضروری پوچھ گچھ کر لی تھی اور اس کوشش سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی ایسا اشارہ مل سکا جو اس لڑکی کی شناخت یا موت کے معاملے پر روشنی ڈال سکتا۔ حاجی مبارک بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، یہ لڑکی مجھے کسی اور علاقے کی لگتی ہے۔ ظاہر ہے حاجی صاحب، جب وہ اس علاقے کی نہیں تو کسی دوسرے علاقے کی ہوگی۔ وہ دریا کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، حاجی صاحب، یہ نکتہ ہے میرے ذہن میں بھی، آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ اسے ضرور چیک کروں گا۔ جی؟ وہ الجھن زدہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ حاجی صاحب، یہ آپ کی زمین کے ساتھ ساتھ جو دریا رواں ہے نا، اس نے اس سال کھڑی فصلوں کے علاوہ خالی کھیتوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر وہ مقامات جہاں جہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہے۔ امنڈ آنے والے سیلابی ریلوں نے تو قیامت ہی برپا کر دی ہے۔ آپ کی زمین بھی ایسے ہی متاثرہ قطعات اراضی میں شمار ہوتی ہے۔ سیلاب کا پانی اپنے ساتھ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو بہا لے آیا ہے۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ یہ اجنبی لڑکی بھی دریا میں بہتے ہوئے کہیں اور سے یہاں پہنچی ہو، لہٰذا میں اس دریا کے ساتھ ساتھ بالائی جانے پائے جانے والے تمام گاؤں دیہات کو چیک کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ مصیبت کی ماری کوئی لڑکی ہو، اس کا گھر خاندان سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہو اور اسی قیامت خیزی میں یہ بھی موت کے منہ میں جا گری ہو، پھر اس کی لاش دریا کے پانی کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں پہنچ گئی ہو اور یہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہونے کے سبب وہ آپ کے کھیتوں میں نکل آئی ہو۔ آپ بہت ذہین پولیس آفیسر ہیں تھانے دار صاحب، آپ نے بڑے منطقی انداز میں موجودہ حالات کا تجزیہ کیا ہے۔
اس میں ذہانت سے زیادہ موقع شناسی اور معاملہ فہمی کو دخل ہے۔ بہرحال یہ سب تو کرنا ہی پڑتا ہے، تھانے داری کو آسان کام نہیں ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، یہ دریا مشرق سے مغرب کی سمت بہتے ہوئے ہمارے گاؤں چک جمال کے قریب سے گزرتا ہے۔ اگر ہمارا اندازہ درست ہے تو پھر یہ بدقسمت لڑکی اوپر کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ میری معلومات کے مطابق بالائی جانب لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر پہلا گاؤں کوٹلی مراد ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے آپ اسی گاؤں کو چیک کرنا پسند فرمائیں گے؟ نہیں، میں کوٹلی مراد سے پہلے کسی اور شے کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی اور شے؟ اور وہ شے ہے حاجی مبارک علی۔ کیا آپ مجھے چیک کریں گے؟ حاجی صاحب، آپ کے پاس یہی زمین ہے یا اس کے علاوہ بھی اور کسی قطع اراضی کے مالک ہیں آپ؟ حاجی مبارک علی میری معلومات کے مطابق ایک چھوٹا زمیندار تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنی زمین ہے۔ وہ اپنی الجھن اور حیرت کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، جناب میرے پاس بس یہی 14 ایکڑ زمین ہے، اور یہ ساری کی ساری زمین زیر آب آ چکی ہے، لہٰذا آج کل آپ کو خاصی فرصت ہوگی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر یہ فرصت بڑی تکلیف دینے والی اور افسوسناک ہے۔ مجھے آپ کے نقصان و پریشانی کا بخوبی اندازہ ہے حاجی صاحب، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے لیے زمینداری کا کام نہیں نکلتا آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس طرح آپ کا دل بھی بہلا رہے گا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو میری یہ پیشکش منظور ہے؟ تو یہ آپ مجھے چیک کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک سمجھا آپ۔ پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر کیا کام کر سکتا ہوں؟ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ مجھے جن معاملات میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی جی آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی۔ وہ قدرے جوش بھرے لہجے میں بولا۔ حاجی مبارک خاصا معقول اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کا معیار آج کل کے مقابلے میں بہت بلند ہوا کرتا تھا۔ جو بچہ میٹرک پاس کر لیتا تھا وہ بابو کہلاتا تھا، اور کیوں نہ ہو، اس زمانے کے میٹرک کو جتنا کچھ آتا تھا وہ قابلیت اور اہلیت آج کل ایم اے پاس لوگوں کے پاس بھی نظر نہیں آتی۔ حاجی مبارک کو فارغ دیکھ کر میں نے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس علاقے اور گرد و نواح کے گاؤں دیہات وغیرہ کے تاریخ جغرافیہ پر اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریوں نے کچھ اس نوعیت کے ہنگامی حالات پیدا کر دیے تھے کہ تھانے کا عملہ کم پڑنے لگا تھا۔ ایسے میں مفید لوگوں کا ساتھ خاصا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ حاجی صاحب، آپ دوپہر کے کھانے کے بعد تھانے آ جائیں۔ میں اس متوفی لڑکی کا پتہ لگانے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے جناب، جو حکم آپ کا۔ میں کھانے کے بعد تھانے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے نامعلوم لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری اسپتال بھجوا دی، لہٰذا اب وہاں میرے لیے کوئی کام باقی نہیں بچا تھا۔ اس بات نے صورتحال کو کافی حد تک الجھا کے رکھ دیا تھا کہ متوفیہ اس گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لہٰذا اس کی شناخت اور معلومات کے لیے مجھے زیادہ سرگرمی دکھانے کی ضرورت تھی۔ میں حق نواز کے ہمراہ واپس تھانے کی جانب چل پڑا۔ ابھی ہم تھانے سے چند گز دور ہی تھے کہ سامنے سے ایک شخص تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ میں اس شخص کی صورت کا آشنا نہیں تھا، لہٰذا الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حق نواز نے میری الجھن کو فوراً دور کر دیا۔ ملک صاحب، یہ تو سراج دین ہے، بڑی تیزی میں آ رہا ہے۔ اتنے میں سراج دین ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ تھانے دار صاحب، اللہ سوڑے نے مجھے بیٹی دی ہے جی۔ بہت بہت مبارک ہو سراج دین۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ سمجھو اللہ نے بیٹی کی شکل میں تم پر اپنی رحمت نچھاور کر دی ہے۔ حق نواز نے بھی باپ بننے پر اسے مبارکباد دی۔ سراج دین شاید بیٹی کی ولادت پر اس لیے بھی بہت زیادہ خوش تھا کہ یہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ ملک صاحب، صبح ادھر پیپلی والا جانا بہت ضروری تھا جی، اسی لیے میں تھانے میں نہیں رک سکا۔ میں ابھی اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ نے مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے اب پوچھ لیں۔ سراج دین، کیا تمہیں دائی حنیفہ اپنے گھر میں مل گئی تھی؟ جی، وہ اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ میری معلومات کے مطابق حنیفہ بے حد مصروف دائی تھی۔ اس کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اکثر و بیشتر گاؤں سے باہر کہیں نہ کہیں گئی ہوتی تھی۔ تاہم حالیہ سیلابی معاملات نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس کے کام کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا تھا، جبھی سراج دین کو وہ بآسانی گھر پر دستیاب ہو گئی تھی۔ بہرحال اس مصروفیت کے 2 بڑے سبب تھے۔ نمبر 1، اس علاقے میں کوئی اور قابل ذکر دائی موجود نہیں تھی۔ نمبر 2، وہ اپنے کام بلکہ فن میں اس قدر ماہر تھی کہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے 10 منٹ تک سراج دین سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے میرے سوالات کے معقول اور سادہ جواب دیے، اور وہ تمام جوابات میرے کسی کام کے نہیں تھے۔
چک جمال کے دیگر افراد کی طرح وہ بھی نامعلوم لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے آج صبح پہلی مرتبہ اس کو بلکہ اس کی لاش کو دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کے اختتام پر اسے ضروری ہدایت کی کہ اگر متوفی لڑکی کے حوالے سے اسے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلے تو وہ فوراً تھانے آ کر مجھے اطلاع کرے۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ منوعاً میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے قدر تہمکانہ انداز میں کہا، اور جب تھانے کی طرف چکر لگے تو خالی ہاتھ نہیں آنا۔ جی آپ فکر نہ کریں جناب، آپ کی مٹھائی تو میں سب سے پہلے پہنچاؤں گا۔ بھائی سراج دین، تم تو بڑے ہوشیار آدمی ہو، میرے مٹھائی والے اشارے کو تم نے فوراً سمجھ لیا۔ بس جناب، بچی کی خوشی اتنی ہے کہ جی چاہتا ہے پورے چک جمال کے لوگوں کو مٹھائی کھلاؤں۔ اللہ تمہاری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ آمین جی۔ پھر ہم سراج دین سے الگ ہو کر تھانے کی طرف قدم اٹھانے لگے اور وہ اپنے گھر کی سمت بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حق نواز نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی بات کا قائل ہو گیا ہوں۔ کون سی بات بھائی؟ وہی جناب کہ قیامت کو آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم کس وجہ سے قائل ہوئے؟ سراج دین کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ قیامت سے کچھ عرصہ پہلے بچوں کی پیدائش کا عمل رک جائے گا، اور جس وقت قیامت برپا ہوگی روئے زمین پر کوئی چھوٹا معصوم بچہ موجود نہیں ہوگا۔ ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ اس سال وقت سے پہلے بارشیں شروع ہو گئی تھیں اور معمول سے بڑھ کر ہوئی تھیں۔ موسم برسات کا آغاز عموماً ساون کی آمد کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جو جولائی کے وسط میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس سال اساڑھ کے آخری دنوں میں ہی برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو کہ اب تک ساون کے اختتام پر بھی جاری تھا۔ اسی بارش نے دریا کے سینے کو بھر کر امڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جو سیلاب کی صورت اختیار کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک من مانیہ کرتا پھر رہا تھا۔ ہزاروں گھر اور کھیت کھلیان زیر آب آ گئے تھے۔ بعض علاقوں میں کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اگر اس سال کی سیلابی تباہکاریوں کو رقم کیا جاتا تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک عبرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ضخیم کتاب مرتب کی جا سکتی تھی۔ حاجی مبارک علی کے کھیتوں میں جو نامعلوم نوجوان لڑکی کی لاش ملی تھی، وہ بھی اسی خرابے کا کارنامہ تھا۔ اس روز حسب پروگرام حاجی مبارک علی دوپہر کے کھانے کے بعد مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا، لیکن ہم بالائی جانب واقع کوٹلی مراد نہ جا سکے، اور اس کا سبب اچانک شروع ہو جانے والی بارش تھی۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر جب ہم تھانے سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ بارش نے ہماری راہ کھوٹی کر دی۔ ہم اس کے رکنے کا انتظار کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے طوفانی ڈھنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہمیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چک جمال سے کوٹلی مراد کی سمت بڑھنا تھا، اور 3 میل کا یہ فاصلہ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر طے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس چھاجو برستی بارش نے کچے راستے کو اتنا مخدوش اور پھسلن زدہ بنا دیا تھا کہ اس پر سفر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔ جیسے جیسے بارش رکنے کے لیے ہمارا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، ویسے ہی بارش کی تندی اور تیزی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بالآخر مغرب کے وقت ہم نے ہار مان لی اور اس پروگرام کو آئندہ روز کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ حاجی مبارک واپس اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح مطلع صاف و شفاف تھا۔ آسمان پر دور دور تک بادلوں کی کوئی چھوٹی سی ٹکری بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گزشتہ روز دوپہر کے بعد برسات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ کم و بیش آدھی رات جا کر تھما تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حاجی مبارک علی بھی آ گیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اس سے پہلے کہ دوبارہ بارش شروع ہو جائے ہمیں کوٹلی مراد روانہ ہو جانا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگرچہ اس وقت بارش کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، پر ساون کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ تو ویسے بھی ساون کا اختتام چل رہا ہے۔ اپنی رخصت کے وقت تو یہ اور بھی شدید غضبناک ہو جاتا ہے۔ میں نے حوالدار حکمت یار کو اپنے پاس بلا کر چند ہدایات دی تاکہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ کانسٹیبل فرید چودھری اپنی امدادی پارٹی کے ہمراہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے تھانے میں ہوتے ہوئے مجھے امید تھی کہ کسی قسم کی کوئی مشکل سر نہیں اٹھائے گی۔ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر کوٹلی مراد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک لحاظ سے یہ میرا ایک غیر روایتی سا دورہ تھا، کیونکہ اس محکمہ جاتی کارروائی میں میرے عملے کے کسی فرد کے بجائے علاقے کا کوئی شخص میری فرمائش پر حصہ لینے جا رہا تھا۔ میں پیچھے سمر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بارش اگرچہ رک گئی تھی، بلکہ اسے تھمے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچے راستے کی خطرناکی اور دباکاری ابھی باقی تھی، لہٰذا ہمیں بہت سنبھل کر سائیکل چلانا پڑ رہی تھی۔ کوٹلی مراد اور چک جمال میں لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو یہ فاصلہ بڑی آسانی سے آدھے پونے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ حالات چونکہ موافق اور سازگار نہیں تھے، اسی لیے ہمیں چک جمال سے کوٹلی مراد پہنچنے میں کم و بیش 2.5 گھنٹے کا وقت لگا۔
کوٹلی مراد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں بھی دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ چودھری قادر بخش اس گاؤں کی بااثر شخصیت تھا۔ پورے گاؤں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ وہاں رہنے والے اسے اپنا آقا، اپنا بادشاہ سمجھتے تھے۔ میں نے چودھری کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں سے مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ اگر ہم ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نامعلوم متوفیہ کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے تو اس طرح بہت سا وقت ضائع ہو جاتا اور پریشانی الگ اٹھانا پڑتی۔ چودھری قادر بخش اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود تھا۔ اس کے نمکخواروں نے فوراً مجھے اور حاجی مبارک کو ایک سجی سجائی بیٹھک میں پہنچا دیا۔ میں اس بیٹھک کی آرائش و زیبائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے حکمران کی بیٹھک ایسی مزین اور شاندار ہو سکتی ہے، یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اللہ نے اگر کسی شخص کو بے تحاشا دولت کے ساتھ ذوق جمال اور شوق آرائش بھی دے رکھا ہو تو پھر خوبصورتی اور دلکشی کے ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری قادر بخش بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ چودھری سے میری پہلی ملاقات تھی، البتہ حاجی مبارک پہلے بھی کئی بار چودھری سے شرف ملاقات حاصل کر چکا تھا، لہٰذا حاجی پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی مخصوص چمک ابھر آئی تھی۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا اور مجھے یقین تھا ہماری آمد کی اطلاع دینے والے نے چودھری کو ضرور بتایا ہوگا کہ اس علاقے کا تھانے دار اس سے ملنے آیا ہے۔ کوٹلی مراد نامی وہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا۔ چودھری قادر بخش نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب دیکھیں، یہ کیسا اتفاق ہے کہ میں سوچتا ہی رہا اور آپ نے پہل کر دی۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، چودھری صاحب اسی لیے سیانوں نے کہا ہے سوچی پیا تے بندہ گیا۔ مطلب بہت زیادہ سوچ بچار کی تو وہ گیا کام سے۔ آپ کو اس تھانے کا چارج سنبھالے ہوئے 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، پر ہماری ملاقات آج ہو رہی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پروگرام بنایا کہ سلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پر کسی نہ کسی وجہ سے معاملہ ٹلتا رہا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آج آپ خود ہی تشریف لے آئے۔ چلو آپ سے ملاقات تو ہو گئی نا ہماری۔ چودھری صاحب شاید ہماری قسمت میں اتفاقیہ ملاقات ہی لکھی تھی۔ ایک اندھوناک واقعے کی تفتیش نے مجھے چک جمال سے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ اگر نامعلوم لڑکی کی لاش چک جمال کے کھیتوں میں پڑی نہ ملتی تو ہو سکتا ہماری ملاقات میں کچھ اور تاخیر ہو جاتی۔ لاش؟ نامعلوم لڑکی؟ کیا کسی لڑکی کا قتل شتل ہو گیا ہے؟ ابھی اس بارے میں کچھ حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا۔ قتل، خودکشی، حادثاتی موت، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکی کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اس سلسلے میں تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے کل ہی اس نامعلوم متوفیہ لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا۔ اس بات کا میں نے اچھی طرح پتہ لگا لیا ہے کہ وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں ہے۔ اس کی لاش حاجی صاحب کے کھیتوں میں پڑی ملی ہے۔ ان کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی ہے اور وہاں سے دریا کا کنارہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ اغلب امکان اس بات کا ہے کہ وہ لاش دریا کے پانی میں بہتے ہوئے حاجی صاحب کے کھیتوں تک پہنچی ہے۔ چک جمال سے دریا کی آمد کے رخ پر سفر کیا جائے تو 3 میل کے فاصلے پر آپ کا گاؤں کوٹلی مراد پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تفتیش کا آغاز آپ کے گاؤں سے کیا۔ اگر وہ لڑکی یہاں کی رہائشی بھی ثابت نہ ہوئی تو پھر میں اس کو سراغ لگانے کے لیے اور اوپر جاؤں گا۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں تو کل دوپہر ہی آپ کے پاس آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن موسلادھار بارش نے کوئی پیش نہ چلنے دی۔ مجبوراً اس کے سامنے مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے اور آج میں نے دھر کا رخ کیا ہے۔ اب تو آپ میری آمد کی غرض و غایت کو بخوبی سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، پر وہ بدنصیب لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ یہی جاننے کے لیے تو میں چک جمال سے یہاں آیا ہوں۔ اب تلاش اور شناخت کے سلسلے میں آپ ہی میری مدد کریں گے۔ وہ ایک مرتبہ پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چودھری قادر بخش کی عمر 60 کے قریب ہوگی، لیکن وہ اپنی صحت اور رکھ رکھاؤ سے 45 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ اسے ان لوگوں میں شمار کیا جا سکتا تھا جو خود کو بہت سنبھال کر رکھنا جانتے ہیں۔ واقعتاً آج یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میں اس سے قبل چودھری قادر بخش سے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے پہلے اسے کہیں دیکھا ہے۔ اس کے چہرے کے خد و خال شناسا نظر آتے تھے۔ باوجود کوشش کے بھی میں یہ یاد نہیں کر سکا کہ میں نے اسے پہلے کب اور کہاں دیکھا ہوگا۔ ملتی جلتی شکلوں کے لوگ اس دنیا میں پائے تو جاتے ہیں، یہ ہو سکتا تھا کہ میں نے چودھری کی مشابہت رکھنے والے کسی شخص کو کہیں دیکھا ہو۔ چودھری چند لمحات کی خاموشی کے بعد گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، میں پتہ کرتا ہوں کہ کوٹلی مراد میں بسنے والی کوئی لڑکی گھر سے غائب تو نہیں۔ آپ کو جس بدنصیب لڑکی کی لاش ملی ہے اس کا تعلق اگر میرے گاؤں سے ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ویسے اگر کوئی ایسا واقعہ یہاں پیش آیا ہوتا
تو مجھے اس کی فوراً خبر ہو جاتی۔ آپ لوگ یہاں اطمینان سے بیٹھیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی مبارک علی نے کہا، ملک صاحب، مجھے یقین ہے وہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے گیا ہے تاکہ وہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ جو لڑکی مردہ حالت میں ہمیں ملی ہے اس کا تعلق کوٹلی مراد سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہی سب کچھ کرنے گیا ہے تو میری نظر میں اس سے بڑی نیکی کا کام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ویسے چودھری قادر بخش خاصا معقول انسان لگتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے حاجی صاحب؟ آپ کی تو چودھری قادر بخش سے پہلی ملاقات ہے نا، لیکن میں اس کے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں نے چونک کر حاجی مبارک کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کی بات کے انداز سے لگتا ہے کہ چودھری کے ماضی میں کوئی پراسرار کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ اس ایسی ہی کیا بات ہے کی تفصیل کیا ہے جناب؟ حاجی مبارک نے چند لمحات تک گہری خاموش نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ایک بوجھل سانس چھوڑتے ہوئے چودھری قادر بخش کے بارے میں بتانے لگا۔ ملک صاحب، کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، بندہ دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ چودھری قادر بخش پر بھی کبھی جوانی آئی تھی اور یہ کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر جوانی اور طاقت کے نشے نے ایسی پٹی باندھی کہ یہ برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھا۔ اس کی مذموم سرگرمیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں۔ اس زمانے میں بڑے چودھری صاحب رحیم بخش زندہ تھے، اللہ بخشے۔ انہوں نے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، پر یہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ چودھری قادر بخش کی دنیا ہی بدل کے رہ گئی۔ یہ نامعقول سے مرد معقول بن گیا۔ حاجی مراد علی کی وضاحت خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا حاجی صاحب؟ بڑے چودھری صاحب کی زندگی میں ایک درویش بزرگ کبھی کبھی کوٹلی مراد کا چکر لگایا کرتے تھے اور چودھری رحیم بخش سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ بزرگ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو ان کا اصل نام تک معلوم نہیں تھا۔ ہر چھوٹا بڑا ان کو سائیں جی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، جس سے سامنا ہوتا بس اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہاں، سائیں جی کے بارے میں ایک بات بہت مشہور تھی، اور وہ یہ کہ جس شخص کے بارے میں وہ جو بھی کہہ دیتے وہ بالآخر پورا ہو کر رہتا تھا۔ ایک روز چودھری رحیم بخش سے سائیں جی نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، قدرت کا قانون بڑا عجیب ہے۔ اس دنیا میں زندگی کا ہر رنگ، ہر ڈھنگ اور ہر انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے اور کہیں شیطان کے گھر میں ولی۔ اس کے نظام کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ چودھری رحیم بخش سائیں جی کے اشارے کو سمجھ گیا۔ سائیں جی نے اس کے بیٹے قادر بخش کی جانب توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تھی، جو مزاج، عادات اور کردار میں اپنے باپ سے بالکل مختلف تھا۔ چودھری رحیم بخش نے دھیمے لہجے میں کہا، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو سمجھا ہی سکتا ہے، سو اس سلسلے میں میں نے پوری کوشش کی ہے اور گاہے بگاہے کرتا ہی رہتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کام کے لیے بھی اس کا اپنا خاص طریقہ ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سائیں جی نے معنی خیز انداز میں کہا، سائیں جی، آپ جانتے ہیں اولاد جب تک بچہ ہوتی ہے والدین انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر حربہ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ضرورت پیش آئے تو انہیں مارا پیٹا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہی اولاد جوان اور طاقتور ہو جاتی ہے تو والدین ایک لحاظ سے ان کے سامنے بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ والدین مجبور ہو سکتے ہیں پر قدرت نہیں۔ سائیں جی، قادر بخش کے لیے آپ ہی دعا کریں۔ میں نے کہا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، چودھری رحیم بخش نے تہ دل سے کہا، اور پھر واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ حاجی مبارک کے آخری جملے نے مجھے بے چین کر دیا۔ پر سب ٹھیک کیسے ہو گیا حاجی صاحب؟ درویش کی پیشن گوئی کے چند روز بعد چودھری قادر بخش بیمار پڑ گیا۔ بظاہر اسے بخار چڑھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر حکیموں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا بخار ہے جو کسی دوا دارو سے ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہر جتن، ہر ٹوٹکا آزمایا گیا، پر اطمینان بخش نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کے ساتھ ساتھ دعا، مدد اور پڑھنا پڑھوانا بھی جاری تھا۔ خصوصاً قادر بخش کے بیوی بچے اس کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ اس کا بڑا بیٹا نادر بخش باپ کی حالت دیکھتا تو اس کا دل کٹنے لگتا تھا جیسے قادر بخش ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے بدن پر بقول شخص سے گوشت کی ایک بوٹی نظر نہیں آتی تھی۔
یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک روز قادر بخش کا بخار اتر گیا۔ حاجی مبارک چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، ڈاکٹروں کا دعویٰ تھا کہ ان کے علاج سے چھوٹے چودھری کا بخار اترا ہے، دوسری جانب حکیموں کا یہ کہنا تھا کہ ان کی معجونوں نے کمال دکھایا ہے۔ بہرحال چودھری قادر بخش کا بخار ختم ہوا اور وہ بڑی تیزی سے روبہ صحت ہونے لگا۔ حیرت انگیز طور پر مہینے ڈیڑھ مہینے میں وہ پہلے والی صحت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی وقت ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔